बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको फ़लसफ़ा करबला प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम हज़रत इमाम हुसैन के और करबला के मौज़ूआत को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर हज़रत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के उन्वान से प्रोग्राम के अंदर जो है गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अल्लामा उसैदुर्रहमान सईद साहब का, मज़हबी स्कॉलर हैं। आपने ख़ुसूसी तौर पर हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, थैंक यू सो मच सर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद अरशद आबदी साहब, आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। चूँकि अल्लामा साहब मेरे आज का प्रोग्राम का मौजू है हज़रत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, तो मैं चाहूँगा कि फ़ज़ाइल के अंदर हम बात करें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उठा के देखें तो बचपन के तो बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद की ज़िंदगी है और फिर करबला से पहले का जो दौर है, इस दरमियान के जो फ़ज़ाइल हैं, इस दरमियान के जो वाक़यात हैं, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से आगाज़ करें और यहाँ से जो है वो बात को आगे बढ़ाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू में एक रिवायत है उसको पेश करूँगा। हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शाना मुबारक थे इन पे सवार थे। तो किसी सहाबी ने कहा कि देखें जो सवारी कितनी खूबसूरत है, तो आपने फरमाया सवार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था जी। तो अब बेस और बुनियाद यही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे वो अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इनके साथ वही मोहब्बत करते थे, वही प्यार करते थे, इनके और वही मुकाम देते थे, बोसा देते थे। और यहाँ तक भी एक दफ़ा फरमाया कि बेटे कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे आके कह दिया करो, और अगर मुझे ना कहना हो तो अपनी नानी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको जाके बता दिया करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कई बार देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ बोसो किनार करते हुए, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर भी ये इनके साथ मोहब्बत और प्यार करते थे, उसकी अदायगी हो जाए। सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर जब आता है तो सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर के वाक़यात तो बहुत सारे हैं। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं कि वो दो बड़े जुब्बे मंगवाकर यमन से, यमनी जुब्बे मंगवाकर, बाकी आम यमनी जुब्बे तकसीम कर दिए, लेकिन इनके लिए स्पेशल दो यमनी जुब्बे मंगवाकर हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों को पहना देते हैं। और उनके बारे में मशहूर है कि जब वो माल गनीमत आ रहा है तो सहाबा में तकसीम कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उमर को 1000 दिरहम दिए और इनको 5000 दिरहम दिए। और उस वक़्त क्या फरमाया कि उन्होंने कहा जी कि मैं मुक़द्दिमुल इस्लाम हूँ, मैं उमर में बड़ा हूँ, मैं तो फरमाया कि आप इनका मुकाम और मनसब को देखें, ये इससे बढ़कर मोहब्बत और अक़ीदत क्या हो सकती है। अच्छा, फिर वो इनसे उलूम सीखते थे, कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे, फ़िक़ह सीखते थे। जैसे ही सैयदना उस्मान गनी का दौर आता है, ये जवानी को पहुँच गए और जवानी के अंदर ये शुजा इब्न शुजा थे, इन्होंने अपनी तलवार नेज़ा ले लिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं, जनूबी अफ्रीका की, खुरासान की, तमीसा की, बहुत सारी, जुरजान है और भी बहुत सारे, कफ़सा है और बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। हर जगह पे जाके शुजाअत के साथ हज़रत हुसैन की इबादत देखें, आप इनकी सखावत देखें, आप इनके कुरानी उलूम देखें। इनके सखावत के ऊपर बात करते हैं, लेकिन चूंकि आपने बीच में शुजाअत की बात की, जी जी, तो आपने कितनी जंगें लड़ी, कहाँ कहाँ पे आपका जाना हुआ, जरा उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। उसके ऊपर मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि जिसमें हज़रत हुसैन शरीक न हुए हों, बल्कि जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने हज़रत मुआविया से सुलह कर ली, उसके बाद भी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उन तमाम में शरीक हैं। हज़रत अली के साथ जितनी हज़रत अली ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन तमाम लड़ाइयों में शरीक हैं। तो इनकी जो शुजाअत के पहलू हैं, उम्मत को शुजाअत के उन पहलुओं को भी देखना चाहिए और उम्मत के इनके सखावत के पहलुओं को भी देखना चाहिए कि नमाज पढ़ रहे हैं, कोई फ़कीर आता है तो नमाज सलाम फेर के जो वजीफ़ा आया वो सारे का सारा ही उठा को उसको दे देते हैं, अपने घरों में दस्तरखान लगाते हैं, लोगों को खिलाते हैं और अपने जितने भी अजीज़ व अकारब हैं
ان کے ساتھ صلہ آپ رحمی کے عمومی ساتھ پیش دعوت آتے کیا ہیں، کرتے تھے، عمومی دعوت کیا جی کرتے بالکل تھے۔ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تو شک نہیں ہے۔ میں یہ جو پہلو ہیں، اس پہلو کے جی اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ میں علامہ محمد ارشد عابدی صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے جانوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چونکہ ہم فضائل و مناقب کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو سخاوت کا پہلو ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ کیا کمال ہے ارسلان فاروق صاحب، آپ نے بہت کمال کا سوال میرے سامنے رکھا ہے، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ان کی سخاوت کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج پا پیادہ کیے، 25 حج۔ واہ واہ۔ اور کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذَا حَيُّوا بِتَحِيَّةٍ، کہ جب آپ کو کوئی تحفہ دیا جائے تو اس جیسا یا اس سے بہتر جو ہے تحفہ واپس پلٹاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں پڑھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی اماں، اس نے امام حسین علیہ السلام کو یہ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا بطور تحفہ، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس کو اپنی غلامی سے، کنیزی سے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا مولا میں تو آپ کے چاہنے والی ہوں، آپ کے ماننے والی ہوں، آپ تو معصوم ہیں، نائب رسول ہیں، تو مجھے تو آپ کی غلامی پسند ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیں اللہ نے سکھایا ہے کہ جب تمہارے ساتھ نیکی کی جائے، تمہیں سلام کا تو یہ آیت پڑھی مولا نے، جب تمہیں سلام دیا جائے تو اس جیسا سلام واپس پلٹاؤ یا اس سے بہتر انداز میں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تو نے مجھے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، اس کے جواب میں بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو اپنی غلامی سے آزاد کر دوں۔ یہ مولا کی سخاوت۔ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ مولا حج پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، امام حسن ساتھ ہیں، امام حسین خود ساتھ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی ساتھ ہیں، کہ رستے میں مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، رستے میں بھوک و پیاس کا غلبہ بڑھا، ایک جھونپڑی میں جا پہنچتے ہیں۔ ایک ہی زوجہ ہے، کسی ایسے انسان کی جو خود موجود نہیں ہے، اس کا حاکم موجود نہیں ہے، اکیلی بی بی موجود ہے، اس کے پاس تنہا ایک بکری ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے آثار چہرے کو دیکھا تو اس نے بھوک اور پیاس کا اندازہ لگایا، پانی پیش کیا، اس بکری کا دودھ پیش کیا۔ جب اس نے دیکھا بی بی نے کہ ابھی ان کی صحیح طرح بھوک نہیں اتری، اس نے اس کی جو پوری جائیداد کل بکری تھی اس نے ذبح کر دی، امام حسن اور امام حسین اور جناب عبداللہ کو کھلا دی۔ کچھ وقت کے بعد جب اس کا شوہر آیا تو اس نے بتایا ایسے کریم کچھ مسافر تھے میرے پاس آئے، حج پہ جا رہے تھے، تو میں نے ان کے لیے بکری ذبح کر دی، کھلا دی۔ تو یہ ایک ہی بکری تھی جو پوری جائیداد تھی، اس کی پورا اثاثہ تھی۔ اس کا شوہر ناراض ہوئے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا کہ ایک ہی بکری تھی ہماری اور وہ تم نے وہ بھی دے دی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں بس وہ اللہ کے مہمان تھے۔ ہاں، تو اللہ نے میزبانی کا شرف بخشا۔ بہرحال تو کچھ عرصے کے بعد یہ میاں بیوی دونوں، ان کے حالات ناسازگار ہوئے، یہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک گلی میں امام حسن نے اس میاں اور بیوی دونوں کو پہچان لیا، اس عورت کو پہچان لیا جو اپنی ضرورت کا سوال کر رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ امام نے کہا آپ نے ہماری میزبانی کی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی کل جائیداد ایک بکری تھی، آپ نے ہمارے اوپر نچھاور کر دی تھی، اب اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، اس کا بدلہ کچھ عام نہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے 1000 بکریاں عطا کی، 1000 بکریاں اور 1000 دینار، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے 1000 دینار بھی دیے۔ تو پھر بھیجا امام حسین کے پاس، امام حسین علیہ السلام نے یہی سلوک کیا، 1000 بکریاں، 1000 دینار اور بہت کچھ تحفے تحائف دیے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی یہی سلوک اختیار کیا۔ تو ان کی سخاوت کا کمال یہ ہے کہ ایک بکری جو کہ 3 افراد کے اندر جو ہے وہ کھلائی گئی، اور پھر جب اللہ نے موقع فراہم کیا تو آپ نے پھر اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر وہ اللہ کے رستے میں پیش کیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ کچھ واقعات حضرت علامہ اسد الرحمان سعید صاحب سے بھی سنیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو فلسفہ کربلا پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے اوپر آج ہم پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں قبلہ علامہ سید الرحمن سعید صاحب، میں چاہوں گا جس طرح سے بریک سے پہلے علامہ ارشد عابدی صاحب نے سخاوت کا ایک واقعہ پیش کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہا کے سخی تھے، اور وہ اس لیے سخی تھے کیونکہ وہ جن کے نواسے تھے انہوں نے سخاوت سکھائی تھی اور آپ نے سیکھی تھی۔ اور ایون آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو ہے وہ آپ کو سخاوت سکھائی تھی۔ نہ صرف سخاوت سکھائی تھی بلکہ زندگی کے اور پہلو جو تھے، علم کا پہلو جو ہے، شجاعت اور بہادری کا پہلو جو ہے، یہ تمام پہلو آپ نے سیکھے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سخاوت کے موضوع کے اوپر آپ مزید جو ہے وہ کچھ واقعات پیش کریں ناظرین کے لیے۔ اسلان بھائی، ایک دن بہت سارے جو اصحاب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں حضرت حسین بھی تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو دسترخوان کے اوپر ایک غلام ہیں، وہ کھانا لے کر آئے، تو جیسے ہی وہ ان کی وجاہت، ان کی شخصیت تھی ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شباہت ویسے ہی تھی، تو یک دم دیکھتے دیکھتے وہ جو برتن تھا نا وہ گر گیا، وہ جو سالن، وہ جو کھانا تھا اوپر گر گیا۔ تو جیسے ہی دیکھا تو اس بندے نے فوراً قرآن کریم کے اس غلام نے آیت پڑھ دی، اور وہ جو آیت ہے نا، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جب یہ پڑھی نا تو جیسے ہی اس نے کہا والکاظمین الغیظ، تو حضرت حسین مسکرائے، کہا میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ والعافین عن الناس جب اس نے پڑھی تو فرمایا میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور جب اس نے کہا نا واللہ یحب المحسنین، فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو ان کی سخاوت کا پہلو ہے، یہ جو ان کی سخاوت کا پہلو ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے سیکھا تھا، دیکھیں وہ جس جگہ سے سیکھ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر ہدایت ہے۔ ہاں، وہ ممبر ہدایت ہے جی بالکل، وہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور کنسپٹ ہی نہیں ہے ہمارا۔ ہو سکتا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی سخاوت کی بھی انتہا تھی، یعنی ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ جب دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ جناب میں یتیم ہوں، اٹھا کے دے دیا، میں جناب وہ اسیر ہوں، واہ واہ، اس کو اٹھا کے دے دیا۔ سبحان وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ سب سے خوبصورت بات کہ آپ کے پاس اگر اپنے پاس نہیں ہے جی تو تب بھی آپ نے کوئی انتظام کرنا ہے ان کے اچھا، لیے، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ میں وہ بھی اس طرف بھی آ رہا ہوں۔ جی۔ اچھا، یہ جو فرمایا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو دے رہے ہیں، یتیموں کو، اسیروں کو، اور فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے اوپر وہ جزا بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ مثلا کہ دیکھیں، آپ مجھے کہیں تو میں ایک گلاس پانی کا دیتا ہوں تو آپ مجھے کہتے ہیں جی جزاک اللہ، یا مجھے کہتے ہیں شکریہ، یہ وہ گرانا ہے جو یہ شکریہ بھی نہیں چاہتا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی۔ اچھا، جب، اور دوسری چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باندی اور غلام آتے ہیں، وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے صحاب کو، اور ان کے گھروں میں جب جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ سے آپ بھی جاؤ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ غلام اور باندیاں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ فرمائی کہ اصحاب جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی بیویوں کو، ان اصحاب کو غلام دیے جا رہے ہیں، باندیاں دی جا رہی، اور اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 دفعہ الحمدللہ کہو، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، تسبیحات فاطمہ کے نام سے جو مشہور ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے باپ کی تعلیم، جب باپ کی تعلیم یہ ہوگی، اور اس کے باپ سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، جب غزوہ تبوک ہوا نا تو اصحاب جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کرام اپنی اپنی استعداد کے مطابق، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ مشہور ہے گرچی والا، حضرت علی المرتضیٰ رضی کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود سارا دن سخت دھوپ میں، سخت گرمی میں کام کرتے ہیں، اور جو وہاں سے اجرت ملتی ہے وہ اللہ، یعنی یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، تھا کچھ نہیں، پھر بھی لا کر وہ اللہ کے راستے میں، یہ تھا ان کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے یہ اصل سخاوت ہوتی بھی یہی ہے
اور یہ جو جذبہ تھا، جب باپ سے یہ سیکھا ہو، جب ماں سے یہ سیکھا ہو، تو پھر وہ یہ نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ ارشد عابدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح یہ گھرانہ جو ہے وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور کیا. جب اگر آپ کے پاس استطاعت کے مطابق اس کو کچھ نہیں بھی ہے تو انتظام بھی کر کے آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور بدلے میں شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے بتائی. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو علوم تھے، جو آپ ایک عالم بعمل تھے اور آپ نے اس کے اوپر پوری طرح سے عمل بھی کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ باب العلم ہیں اور آپ نے تمام علوم جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور پھر اس کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت امام حسین کے اندر وہ منتقل ہوئے. تو جو آپ کی علم سے متعلق واقعات ہیں، آپ کے معلم ہونے سے متعلق واقعات ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر روشن ڈالیں. بالکل اسی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح علی ابن ابی طالب کو اپنی زبان چسا چسا کر پروان چڑھایا، انہیں خود علم کی تربیت سے روشناس فرمایا، جی علم عطا کیا اپنے لعاب دہن کے ذریعے سے، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جب تک مولا امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے دور تک رہے ہیں، جی امام حسین علیہ السلام کو بھی اور امام حسن علیہ السلام کو بھی رسول اللہ اپنی زبان مبارک چساتے رہے، خود تربیت فرماتے رہے، حتیٰ ان کا عقیقہ بھی خود کیا، امام حسین کا نام بھی خود رکھا. امام حسین علیہ السلام کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی کہ آپ کے علی ہیں جانشین، جس طرح ہارون جانشین ہے حضرت موسیٰ نبی کا، یہ علی اس کے جانشین ہیں آپ رسول اللہ کے. اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا کیے تھے ہارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین تھا. ان کے نام کیا تھے؟ شبر، شبیر اور مبشر. آپ بھی اپنے نائب جو علی ہیں، رسول اللہ کے نائب علی ہیں، آپ کو بھی اللہ 3 بیٹے دے گا. بڑے کا نام شبر پہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو بنتا ہے حسن، اس کا نام حسن رکھیں. پھر شبیر کو عربی میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنتا ہے حسین، تو حسین رکھا گیا. تیسرے بیٹے جو اللہ نے دیے تھے مولا کو وہ تھے جناب محسن، مبشر سے محسن ٹرانسلیٹ کریں تو. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی علمی لحاظ سے بھی تربیت جو ہے وہ رسول اللہ نے خود فرمائی اپنی زبان چسا چسا کے، اور رسول اللہ کے بعد مولا علی نے کی ہے. اور پھر دیکھیں مولا علی کے بعد امام حسن 6 ماہ تک تقریباً ممبر رہے ہیں رسول پہ، اپنے بابا کے نائب رہے ہیں، خلافت کے احکام سنبھالے ہیں. اس کے بعد صلح ہوئی، بہرحال وہ بعد کی باتیں ہیں. امام حسین ساتھ رہے ہیں امام حسن کے. جتنا بھی امام حسن کا ٹینیور ہے یا امام علی علیہ السلام کا ٹینیور ہے، اس میں آپ مجھے دکھا دیں کہ کہیں امام حسین نے مداخلت کی ہو. نہیں، خاموش رہے ہیں. ہاں، جب کہا ہے مولا علی نے کہ یہ مسئلہ سلجھائیں تو امام حسین نے بچپنے میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلے سلجھائے ہیں، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے فیصلے بچپنے میں کیے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا علم کا معیار یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں یا ہمارے جو بزرگان گزرے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ کا دور ہو، حضرت عمر فاروق کا دور ہو، حضرت عثمان غنی کا دور ہو، جب علمی انہیں تشنگی محسوس ہوتی تھی تو یا حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دیتے تھے یا امام حسن یا امام حسین کے دروازے پہ آتے تھے. اور وہی پھر تمام معاملات امور جو ہیں وہ چونکہ عالم بعمل تھے اور پھر آپ کو اللہ نے حکمت کا نور بھی عطا کیا تھا، اور اسی حکمت اور بصیرت کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے نا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بالکل، لولا علی لہلک عمر. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو حضرت علی سے جس طرح سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فیض یاب ہوا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے حضرت امام حسین جو ہیں ان سے امت فیض یاب ہوا کرتی تھی اور ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر حضرت امام حسین کا جو کردار ہے خاص طور پر کربلا کا جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر میں چاہوں گا کہ مختصراً ہم اس کے اوپر بھی بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. میں فلسفہ کربلا پروگرام کے اندر آج جس موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ ہے حضرت امام حسین کے فضائل و مناقب، اور علامہ سید الرحمان سعید صاحب اور علامہ ارشد عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، چونکہ میں بریک سے جانے سے پہلے میں لنک دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین کے فضائل کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی اور ان کے مختلف واقعات جو ہیں وہ ناظرین کے لیے پیش کیے. جو یہ کربلا کا واقعہ ہے اس کے اندر میں چاہوں گا کہ مختصراً بتائیے گا کہ فضیلتوں کے اعتبار سے تو بے شمار فضائل ہیں، لیکن اس وقت میں جو چیلنج آپ کو درپیش تھا اس چیلنج سے آپ کس خوبصورتی سے نبردآزما ہوئے اور کس خوبصورتی سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا کہ وہ دین کا احیاء، دین کی بقا، سلامتی کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دی. اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیں جی، میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاملات رہے، مصائب و آلام، مدینہ طیبہ کے اندر آ کر جو یہود و نصارہ کے ساتھ جو معاملات رہے، اور بدر، احد اور تمام تر غزوات، مسجد زرار اور یہود و نصارہ کا بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو غطفان، جو یہ جتنے بھی قبائل تھے، ان سب کو جب نکال دیا گیا، ایک خیبر کی سرزمین باقی بچی تھی. جب یہ وہاں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات صحابہ اکرام تھے، یہ 15-16 قلعے جو تھے فتح کیے، اس میں یہ جو قلعہ تھا اس کا علم جو تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو علم دیا، کسی میں حضرت خالد بن ولید کو دیا، کسی یعنی مختلف صحاب کو آپ نے علم دیے. اس میں جو علم دیا اور فاتح بنے، اور وہ جو یہودیوں کو یہاں پہ مار پڑی، وہ اس کا انتقام میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتقام لیا گیا حضرت علی سے، حضرت حسن سے زہر دے کر، حضرت حسین کو شہید کر کے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ آج کے دور کا بھی کوئی مسلمان یہ جرت، یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ ان کے اوپر کیا، ان کے مد مقابل ہی تلوار اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی سے لے کر قیامت کی صبح تک ساری کی ساری امت متفق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت علی، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام لازم ہے، اور ان میں کسی ایک کی بھی توہین اور تنقیص، اسی طرح حضرات صحابہ اکرام کی ہمارے لیے حرام ہے. ہم کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. تو یہ وہ ایک یہودیت تھی، یہ وہ جنہوں نے ایک انتقام کا جذبہ، اور دشمنان اسلام تھے، دشمنان اسلام تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ سفر مبارک تھا، آپ اس سفر نامے کو جب دیکھتے ہیں تو خدا قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سفر کے اندر بھی ان کی عبادات، ان کے اخلاقیات، ان کے معاملات، آپ حیران ہو گئے. آپ پڑھیں گے کہ وہ اس سفر کے اندر بھی جو اپنے ہمراہ لوگ تھے ان کو فقہی مسائل سکھا رہے ہیں، ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، ان کو دین بتا رہے ہیں. تو وہ جو کربلا کا فلسفہ ہے، جس چیز کو حضرت حسین نے حق سمجھا اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس کے اوپر قربان ہو گئے. اور حسینیت یہی ہے کہ جس کو حق اور سچ سمجھو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ حتیٰ کہ جان قربان ہو جائے. میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ بھی مختصراً حسینیت کے اوپر روشن ڈالیے گا کہ حسینیت کیا ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. سورہ مومنون اللہ فرماتا ہے اگر حق باطل کی خواہشات کی اتباع پیروی کر لیتا تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. وَمَنْ فِيهِنَّ، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے یہ بھی تباہ ہو جاتا. میں نے تفاسیر میں دیکھا کہ الحق سے مراد کیا ہے. الحق سے مراد مفسرین لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. چونکہ علی ابن ابی طالب کے بعد حق کے نمائندہ، حق کے قائم مقام، سبسٹیٹیوٹ امام حسن تھے، امام حسن کے بعد امام حسین. اگر حق کا نمائندہ باطل کی خواہشات کی اتباع کر لیتا یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتا. زمین و آسمان کا تباہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم کے مقابلے میں باطل آیا، آدم نے ٹھکرا دیا. حابیل کے مقابلے میں باطل آیا، حابیل نے قابیل کو ٹھکرا دیا. اسی طرح ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، اس کو ٹھکرا دیا. موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، اس نے ٹھکرا دیا. رسول اللہ کے مد مقابل ابو جہل آیا، ابو لہب آئے، ٹھکرا دیا. حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ان کے مد مقابل ہے، کئی جنگیں ہوئیں، انہوں نے ہر مد مقابل کو ٹھکرا دیا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا تقاضا کر رہا تھا کون؟ جو باطل تھا.
تو حق کا نمائندہ بھی اگر باطل کی اتباع کر لیتا ہے، پیروی کر لیتا ہے یا اس کی بیعت کر لیتا، یہ زمین اسمان کائنات تباہ ہو جاتی۔ بالکل کائنات کو تباہی سے بچانے کے لیے امام حسین نے اسلام کو زندہ کرنے کے اسلام کو لیے زندہ کرنے کے لیے تمام قربانی دی ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا فلسفہ کربلا پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر ہم روزانہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے حضرت امام حسین کے فضائل و مناقب کے اوپر بات کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔